ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह यूनुस की आयत नंबर 21 ता 24 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन मिन बअदि ज़र्राअ मस्सतहुम इज़ा लहुम मकरुन फ़ी आयातिना क़ुलिल्लाहु अस्रअु मकरा इन्न रुसुलना यक्तुबून मा तमकुरून। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फ़िल बर्रि वल बहर हत्ता इज़ा कुन्तुम फ़िल फ़ुल्क वजरयन बिहिम बिरीहिन तय्यिबतिन वफ़रिहू बिहा जाअतहा रिहुन आसिफ वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकानिन वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन लइन अंजयतना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। फलम्मा अंजाहुम इज़ा हुम यबगून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ या अय्युहन्नासु इन्नमा बग़युकुम अला अन्फुसिकुम मताअल हयातिद दुनिया थुम्म इलैना मर्जिउकुम फनुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाइ फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ि मिम्मा यअकुलुन नासु वल अन्आम हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा वज़य्यनत वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अम्रुना लैलन औ नहारन फ़जअलनाहा हसीदन कअन लम तग़न बिल अम्स कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। और जब हम चखाते हैं लोगों को अपनी रहमत का मज़ा बाद इसके कि उन्हें तकलीफ़ पहुँच चुकी थी, तो उस वक़्त वो हीले हमारी आयतों में करने लगते हैं। आप कह दीजिए अल्लाह सबसे जल्द तदबीर कर सकता है। बेशक हमारे फ़रिश्ते तुम्हारी तदबीरों को, तुम्हारे मकर को और हीलों को लिखते रहते हैं। अल्लाह वही है जो तुम्हें फिराता है जंगल में, खुश्की में और तरी में, यहाँ तक कि जब तुम बैठते हो कश्तियों में और वो लेकर चलें लोगों को अच्छी हवा और खुश होते हैं वो लोग इससे। आई कश्तियों पर हवा जब तुंद और तेज़ और इन पर मौज हर जगह से, और जान लिया उन्होंने कि वो घिर गए हैं, तो पुकारने लगते हैं अल्लाह को खालिस होकर इसकी बंदगी में कि अगर तूने बचा लिया हमें इससे
تو بے شک ہم ہوں گے شکر گزار۔ پھر جب بچا دیا اللہ نے انہیں تو کرنے لگے اسی وقت زمین پر شرارت ناحق کی۔ سنو لوگو، تمہاری شرارت تم ہی پر ہے، نفع اٹھا لو دنیا کی زندگی کا، پھر ہمارے پاس تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے تم جو کچھ کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ملا جلا اس میں سے سبزہ زمین کا نکلا جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے رونق پکڑ لی اور وہ مزین ہو گئی اور خیال کیا زمین والوں نے کہ یہ ہمارے قبضہ قدرت میں آ گئی، اچانک ہمارا حکم پہنچا رات میں یا دن میں، پھر کر ڈالا ہم نے اس کو بالکل صاف ڈھیر، گویا کل تک یہاں کچھ نہ تھی آبادی۔ اسی طرح ہم کھول کر اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر سے کام لیتے ہیں۔ مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین کو اور منکرین کو دو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے اور انہیں اس بات کی طرف ترغیب دی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حق تمہارے پاس پہنچ رہا ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ جب ہم کسی آدمی کو، اور مراد مشرکین ہیں، کہ جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں اور اللہ انہیں اس مصیبت سے نجات دلا دے دیتا ہے تو پھر وہ لوگ اپنی طرف سے اللہ انہیں اپنی کوئی نعمت دے دیتا ہے یا جس مصیبت اور پریشانی میں ہوتے ہیں وہ پریشانی دور کر دیتا ہے، تو بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے یہ اللہ کی آیتوں میں حیلے تلاش کرنے لگتے ہیں اور شرارتیں کرنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تم سب سے جلد تدبیر کرنے والا ہے۔ اور یہاں جو لفظ مکر کا آیا ہے تو فرمایا کہ جب اس کی نسبت مشرکین کی طرف یا انسانوں کی طرف ہو تو پھر یہ لفظ مکر اور حیلہ اور اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، شرارت کے معنی میں، لیکن جب اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی تدبیر کا کیا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ لوگ جو شرارتیں کر رہے ہیں اور حیلے کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی تدبیر کو ناکام کر سکتا ہے، ان کے حیلوں کو ناکام کر سکتا ہے اپنی زبردست تدبیر کے ذریعے سے۔ پھر فرمایا کہ ان کی ان شرارتوں کو اور ان کے حیلوں کو اور مکر اور فریب کو اللہ رب العزت کے فرشتے لکھتے رہتے ہیں اور قیامت کے دن یہ سب ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگلی آیت میں انہیں ایک مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خشکی اور تری کے اندر راستے دکھاتا ہے، یعنی اسباب اللہ رب العزت نے سفر کے پیدا کیے ہیں، اور جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہوا جب چلتی ہے تو موافق ہوتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں اس کشتیوں کے چلنے سے اور اپنی منزل پر پہنچنے کے خیال سے یہ خوش ہونے لگتے ہیں، اور اچانک پھر وہ ہوا مخالف ہو جاتی ہے یا سمندر میں طغیانی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو پھر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم ہر طرف سے گھر گئے ہیں، اب ہمارے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو خالص ہو کر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ اس موقع پر وہ اپنے معبودان باطلہ کو بھول جاتے ہیں اور خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے بت یہاں ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا گیا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ اس موقع پر تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو اللہ ہی کو جب پکار رہے ہوتے ہیں تو فرمایا گیا اس وقت ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اس وقت بچا لیا تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حق ہے ہم اسے قبول کر لیں گے۔ پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو پھر یہ زمین پر ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں، پرانی ڈگر پر آ جاتے ہیں۔ فرمایا گیا، ندا دی گئی، اے لوگو، یعنی اس قسم کا رویہ اختیار کرنے والے لوگو، تمہاری شرارت کا وبال تم ہی پر ہوگا، چاہے وہ دنیا کے اندر ہو یا آخرت میں ہو۔ اس قسم کی شرارت جو تم کرتے ہو
اللہ کی طرف سے تمہیں یہ تنبیہ ہوتی ہے اور ترغیب ہوتی ہے تاکہ تم اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ، لیکن تم باز نہیں آتے تو تم دنیا کی زندگی، چند روزہ زندگی کا نفع تم اٹھا لو، بہرحال تمہیں پھر ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم دنیا کے اندر اعمال کر رہے تھے۔ یعنی سارے تمہارے اعمال شرارتوں والے، مکر اور فریب اور دھوکے والے، وہ سارے اعمال تمہارے سامنے کر دیے جائیں گے۔ اگلی آیت میں ایک اور مثال دی انسانوں کو کہ انسان کی زندگی کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین پر مختلف قسم کی نباتات، ملی جولی نباتات نکل پڑتی ہیں اور زمین سبزہ زار ہو جاتی ہے اور سبزے سے مزین اور رونق والی ہو جاتی ہے، اور ان نباتات کو انسان بھی استعمال کرتا ہے بطور خوراک کے، اور اس کے جانور بھی استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ مزین ہو جاتی ہے، سبزہ زار سے بھر جاتی ہے، تو زمین کے جو مالک ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو اس کا نفع ہمیں مل گیا اور ہمیں اس پر قدرت حاصل ہو گئی، اب ہم اس سے نفع اٹھائیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے دن میں یا رات میں ایک ناگہانی حادثہ آ جاتا ہے اور یہ ساری کی ساری نباتات اور سبزہ یکدم ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ زمین ایسے ہو جاتی ہے گویا کل تک اس پر کوئی سبزہ تھا ہی نہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم اس طرح مثال دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر سے اور غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ مراد اس آیت سے یہ ہے کہ انسان اپنی زندگانی میں دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ اسی کے لیے ہے اور وہ بھی انہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں بار بار فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی اور اس کا ساز و سامان چند روزہ ہے، لہٰذا انہیں اس دنیا کو مسافر کی طرح، جس طرح کہ ایک مسافر اپنا سفر پورا کرنے کے لیے راستے کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اسی طرح انہیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ آیت کے آخر میں قابل غور بات ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیات کو، نشانیوں کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں جو غور اور فکر سے کام لیتے ہیں، یعنی جو غور و فکر کرے گا اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، اور جو غور و فکر نہیں کرے گا وہ اسی دنیا کی عارضی زندگی کے اندر مست رہے گا اور آخرت کی طرف سے وہ غافل رہے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ظلم کی سزا آخرت میں تو یقینی ہے، کیا دنیا میں بھی ظلم کا وبال ہوتا ہے؟ جواب میں فرمایا گیا، آیت میں یہ فرمایا گیا کہ انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری شرارتوں کا وبال تمہارے اوپر ہی ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ ظلم کا وبال، اور اس چیز شرک کو ظلم کہا گیا بلکہ ظلم عظیم فرمایا گیا ہے، اور یہ ظلم عظیم اپنی جان پر ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کا اور لوگوں پر احسان کرنے کا بدلہ دنیا کے اندر بھی دے دیتا ہے، یعنی صلہ رحمی کرنے والا اور احسان کرنے والا دنیا کے اندر ہی اس کی برکات کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اور ظلم اور قطع رحمی کرنے والا کا بدلہ بھی اسے دنیا کے اندر مل جاتا ہے، اور وہ اس کی ضلالت اور گمراہی کو دنیا کے اندر بھی ملاحظہ کر لیتا ہے۔ ایک حدیث میں بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کا وبال کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ نمبر 1 ظلم، نمبر 2 بد عہدی، یعنی اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا نہ کرنا، اور نمبر 3 دھوکہ فریب دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو اور ترقی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے اور قطع رحمی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظالم کی اور مظلوم کی مدد کرو۔ حضرات صحابہ کرام نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کے ظلم سے روک دو تو یہ اس ظالم کی مدد کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔